नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बर ज़ैदी साहब के डिपार्चर के बाद से ये चहमगोइयाँ बहुत ज़ोर पकड़ती चली जा रही हैं कि हफीज़ शेख साहब भी ऑन हिज वे आउट है, यानी कि हफीज़ शेख साहब बहुत देर तक अपनी पोजीशन पे नहीं रह सकेंगे। ये और बात है कि 48 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर रीअफर्म किया कि हफीज़ शेख साहब कहीं नहीं जा रहे, ना वो कहीं जा रहे हैं, ना गवर्नर स्टेट बैंक कहीं जा रहे हैं। लेकिन हुकूमतें ज़ाहिर इस किस्म की बातें करती रहती हैं और मीडिया में, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बल्कि अंग्रेज़ी के अखबारात में मसलसल इस पर स्पेकुलेशन हो रही है कि हफीज़ शेख साहब, ऐसा लगता है कि अब हफीज़ शेख साहब के दिन, हफ्ते और कुछ ही रह चुके हैं। इन स्पेकुलेशंस में, इन चहमगोइयों में ये जो गर्दिश है तमाम अफवाहों की, इसमें उस वक्त बहुत शिद्दत आ गई जब आज अब से चंद घंटे पहले सेनेटर हारून अख्तर साहब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने मुलाकात की। उसके बाद से अब ये भी स्पेकुलेशन हो रही है कि हारून अख्तर साहब को कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो और पोजीशन मिलेगी और बिलाखिर हारून अख्तर जो है वो शायद हफीज़ शेख साहब को रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्या मामला है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और मीडिया में इमरान खान की हुकूमत के हवाले से शदीद गम व गुस्सा और शदीद एक मायूसी का जो तासुर है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, कई अखबारों में एडिटर रह चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मोहम्मद मालिक साहब, जो सीनियर ना सिर्फ तज्ज़ियाकार हैं, टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं हम टेलीविज़न के, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साबिर शाकिर साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी तो हैं ही हैं, टेलीविज़न पर्सनैलिटी भी हैं, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वीडियो ब्लॉगर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे फ़ोन लाइन के ऊपर ज़ाहिद हुसैन साहब, जो कई किताबों के ऑथर हैं, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं यहीं से आगाज़ कर सकूँ, सबसे पहले हारून रशीद साहब, ये जो सेनेटर अख्तर की, हारून अख्तर की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अंग्रेजी अखबारों में तो मुलाकात नहीं हुई, कई मुलाकातें हुई हैं, कई मुलाकातें हुई हैं, बहुत तफसील के साथ चीज़ें डिस्कस की गई। मेरा नहीं ख्याल कि अभी शेख साहब को वो रिप्लेस करेंगे, उनसे कहा गया है FBR के चेयरमैन हो जाएं। अच्छा, मगर इकानमी मतलब थ्रेड बेयर उनसे डिस्कशन हुई। FBR के चेयरमैन हैं, वो सेनेटर उनके नहीं है, PMLN के? ये वो मुझे नहीं पता उसका रास्ता क्या निकलेगा, वहाँ से वो मुस्तफ़ी हो जाएं। अच्छा, और कोई सूरत होगी, मुझे नहीं उसका कानूनी तरीका क्या होगा, या बिलाखिर PMLN और PTI में एक इत्तेहाद कायम हो जाएगा फाइनेंस में? नहीं, इत्तेहाद तो क्या डॉक्टर साहब, अच्छा, आप जानते हैं तो चेयरमैन FBR आने का चांस है? चेयरमैन FBR। अब मसला ये है कि वो ये सोचते हैं कि भाई जिम्मेदारी जो है वो तो इख्तियार के साथ होती है, और अगर शब्बर ज़ैदी चले गए तो मेरे साथ क्या सलूक होगा। और हारून खान को कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी की पड़ी हुई, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, जिम्मेदार आदमी, उनका कई अमरीकी अदारों का काम करते हैं, मुझे पता है, मसरूफ़ आदमी हैं। लेकिन ये कि वो जम कर काम करने वाले, जिम्मेदारी से काम करने वाले आदमी, उसमें एक बात यह है कि जिस तरह वो चीज़ों को समझते हैं वो अपना इंडिया साफ ज़ाहिर करते हैं, हम चीज़ों को छुपाते नहीं हैं, क्लियर बात करते हैं और ये चाहते हैं, इसी में है, यानी जो मखमसा उन्हें है, जिस उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, क्या उन्हें पूरा इख्तियार दिया जाएगा, कोई मुदाखलत नहीं होगी। और वो प्राइम मिनिस्टर दे देगा, नीचे ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्ट न करे, जैसे शब्बर ज़ैदी को इख्तियार तो था ना। जी, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर ये है कि वो खुद भी, जो उनकी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा उनसे रब्ता रहता है, अच्छा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस टीम के बारे में उनकी अपनी राय को बहुत कोई हुस्न ज़ान इनसे नहीं। किस टीम के बारे में? जो वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदा टीम है। वज़ीर-ए-आज़म की टीम या हफीज़ शेख की टीम? वज़ीर-ए-आज़म की टीम है ना, हफीज़ शेख साहब की जो टीम है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की टीम में तो असद उमर भी है, नहीं, हमाद अज़हर भी है। हम इस वक्त इकानमी की बात कर रहे हैं ना जी। हाँ, तो वो समझते, मेरा ख्याल में उनका अंदाज़ फ़िक्र ये है कि तो इनका तो एनालिसिस ही ठीक नहीं है, और सारी ख़राबी तो एनालिसिस की होती है कि किस तरह काम किया जाए, तरजीहात कैसे तय की जाए। इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता। अब उन्हें टेम्पटेशन हो जाए कि एक ओहदा मिल रहा है और वो काम करने का, पहले भी तो वो चले गए थे और कोई उस वक्त भी कोई ख़ास नतीजा तो नहीं निकला था, लेकिन ये है कि वो अभी तक कोई निकाले बगैर ही चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो उस वक्त उनका ख्याल था वो कर सकेंगे। अब उन्होंने कोई फैसला हारून अख्तर खान ने नहीं किया है। ठीक, अभी तक नहीं किया, और एक मीटिंग नहीं हुई, कई मीटिंग हुई हैं। और उसमें एक और प्रॉब्लम है, वो याद रखिए, वो किसी ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं बरसों से जानता हूँ, 25 बरस से जानता हूँ इस बात को। ये जो जनाब जहांगीर तरीन हैं, उन्होंने 2 दफ़ा हारून खान के और हुमायूं के घर गए, इमरान खान उन्हें शामिल करने की कोशिश की, बहुत पहले की बात है,
اور جہانگیر ترین رکاوٹ بن گیا, اور بھی کئی لوگوں کے معاملے میں یہ رکاوٹ بنے. اور یہ باور کیا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کو اندھیرے میں رکھتے ہیں, بہت سی چیزوں کے بارے میں ہر میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں, اپنی رائے منوانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر دفعہ انہیں اپنی بات منوانے میں کامیاب رہتے ہیں. میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, کامیابی ہو جاتی ہے, یہ بھی پرابلم ہے, کامیابی ہو جاتی ہے, یہ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے اس معاملے میں, یہ یاد رکھ. اچھا محمد مالک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. مالک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب از آن ہز وے آؤٹ؟ نہیں, آئی تھنک یہ مطلب پریمیچور ہے, لیکن میں ہارون صاحب کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. میری اطلاع بھی یہی ہے کہ جون سی سارٹ آف ایک بریفنگ سی دی انہوں نے, ہارون اختر نے, وہ کافی کرٹیکل تھی موجودہ معاشی ٹیم کے بارے میں. تو اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ انڈر حفیظ شیخ کوئی پوزیشن لینا چاہیں گے. اور دیکھیے جو شبر رضوی بھی گئے ہیں, شبر زیدی صاحب جو گئے ہیں, یہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ یہ خالی ٹیکس شارٹ فال کا ایشو نہیں تھا. ایشو یہ بھی تھا کہ ان کی ڈائریکٹ ایکسس تھی پرائم منسٹر کو, اور جب 2-3 بار ملاقاتیں ہوئیں, ایشوز اٹھے, تو انہوں نے ڈائریکٹ ملاقاتیں کی. جو بات حفیظ شیخ صاحب کو پسند نہیں آئی, اور جو ٹپنگ پوائنٹ تھا ان کی ریلیشن شپ کا, وہ یہ تھا کہ شیخ صاحب نے ان کو بڑا ایک جگہ ڈریسنگ ڈاؤن بھی دی, اور یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا بھی ان کو کہ جو میری اطلاع ہے کہ آپ پرائم منسٹر سے وایا بٹینڈا نہ جائیں, وایا فائنانس منسٹری جائیں, اینڈ یو مسٹ جو سو رسپیکٹ کریں وہ جو رپورٹنگ لائن ہے. اب شبر صاحب بھی اپنا از اے ویری سینئر گائے, وہ اپنا پارٹنر رہے ہیں اپنی اس کے اندر, فرگیوسن کے اندر ہی واز اے سینئر پارٹنر, وہ کوئی سڑک سے اٹھ کے تو نہیں آئے ہوئے تھے. تو آئی تھنک وہ ڈفرینسز آف پرسنالٹی کلیش بھی ہوا ہے. اور دیکھیے یہ معاشی ٹیم کا بڑا سیریس ایشو ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اگر ٹیکس شارٹ فال ہے تو آپ چیئرمین ایف بی آر کو ہٹا دیتے ہیں, ایکسپورٹ کی کوئی پروموشن, ایکسپورٹ کے فگرز جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ منسٹری کو ڈال دیں, اچھا کوئی اور چیز ہوتی ہے آپ بجلی والوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو پھر فائنانس ایڈوائزر کیا کر رہے ہیں, وہ بلیم ڈالنے کے لیے تو سارے بندے پکڑے ہوئے, ایکسپورٹ کا فگر اوپر نیچے ہو ایکسپورٹ پہ ڈال دو, منسٹری پہ, کامرس منسٹری پہ ڈال دو, اگر آپ کا ٹیکسیشن کا مسئلہ ہو چیئرمین ایف بی آر پہ ڈال دو, بجلی کی جو کہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کے جی ڈیٹس بڑھ رہے ہیں تو آپ انرجی ڈویژن پہ ڈال دیں. پالیسی میکنگ ساری فائنانس میں کر رہے ہیں. جب تک یہ دو بندے, ایک ڈاکٹر باقر اور ڈاکٹر اپنے حفیظ شیخ, جب تک ان کا چینج نہیں ہوگا کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آئے گا. یہ 50,000 دکانیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا فرینکلی. یہ جو ایک نیا تماشا بنا ہے کہ جی سستی دکانیں, جب تک آپ سٹرکچرل فلاز دور نہیں کریں گے تو یہ دکانوں میں کہاں سے آپ کوئی مریخ سے سامان لا کے بیچیں گے. آپ کے فنڈامنٹلز کا پرابلم چل رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ کا پرابلم چل رہا ہے. تو چاہے آپ 4 چیئرمین ایف بی آر چینج کر دیں, آپ 4 دوسرے بندے چینج کر دیں, جب تک ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ کہ جو فائنانس منسٹری ہے اور جو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, جو فائنانس منسٹر ہیں ڈی فیکٹو, اصل میں تمام پالیسی تو انہوں نے بنائی ہے, لیکن وہ ملبہ اس کا گرا رہے ہیں کبھی کامرس. میرا خیال ہے جو فائنانس ایڈوائزر ڈی فیکٹو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں. زاہد حسین صاحب, ویری وارم ویلکم فار جوائننگ اس. آپ کا پیس میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, وارننگ سائنز, جس میں آپ نے بالکل ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ آپ غصے میں اور ناراض ہیں. آپ نے اس کا سٹارٹ کیا ہے, اٹس اے ڈیڈلی مکس آف انکمپیٹنس اینڈ سپرسیلیشسنس that define the crisis of the PTI government. The disarray is ominous. It is not just about bad governance. The rot is all over. It's like a rudderless ship about to hit a rock, but the captain's faith in the occult is unshakable. Frightening indeed. There had never been much hope that the project Imran Khan would succeed, yet few had expected the collapse to come so quickly. Zahid, اتنی زیادہ مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ مایوسی دیکھیں, یہ اگر میں نے جو الفاظ لکھے ہیں, اگر کسی بھی جو بھی پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ سطح کے عہدیدار ہیں, اگر آپ ان سے پرائیویٹلی بات کریں تو اس سے ایگری کریں.
اچھا اصل مسئلہ جو ہے گورنمنٹ کا وہ یہ جو ہے اس میں کوئی بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ تمام مسائل جو ہیں وہ حل کر لیں گے 1.5 سال کی عرصے میں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے تو کیا اس سے جو ہے کوئی لوگوں کے ذہنوں میں حکومت کے بارے میں اعتماد بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو چیز یہی آتی ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کون یعنی مثلا یہ کہ وزیر خزانہ چینج ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ تو irrelevant سی چیز میرے نزدیک جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ 5 دفعہ بھی چینج کر دیں کسی بھی ٹیم کو لے آئیں. اور ابھی بھی جو اگر آپ دیکھیں FBR کے 3 میرے خیال یہ تیسرے تھے شبر زیدی صاحب, اور ابھی بات ہو رہی کہ چوتھے بھی کوئی آنے والے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ حل ہے کیا ہے؟ حل جو ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم سے ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک کیپٹن ہے وہ, تو اصل بات یہ آتی ہے کہ وہ کیا وہ صحیح طور پہ قیادت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, یہ چیز آتی ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے خود وزیر اعظم صاحب کی جو سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی حائل ہوتی ہے کسی بڑے جو ہے فیصلوں کے لیے. اور وہی دیکھ لیں آپ کے, اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو وزیروں کو آپ الگ الگ کر کے بھی دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی قریب بھی لوگ ہیں ان کے, کیا ان کی پرفارمنس یا ان کا جو بھی ہے وہ صحیح ہے یا وہ صحیح طور پہ کام کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہو رہا ہے. اچھا لیکن زاہد یہ جو پیس ہے اس کے اندر آپ نے سارے سمٹمز تو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ انفلیشن ہے, گرانی ہے, قیمتیں بہت زیادہ ہیں, ان اویلیبلٹی ہے, لیکن آپ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے غلط کیا کیا ہے. صرف 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ بزدار غلط ہے اور محمود خان, ان دونوں کو ہٹائے بغیر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہیں بتائی آپ نے؟ میں نے سب سے بڑی 3 چیزیں جو بنیادی چیزیں اس کے بارے میں بتایا آپ سے. وہ کیا میں نے کہا کہ اصل جو مسئلہ آتا ہے اس ملک میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کے لیے سب سے اہم 3 چیز ہوتی ہے معاشیات. ٹھیک. اور اگر آپ اس میں نہیں بڑھتے ہیں تو وہ ساری جو ہے اور بھی مسائل اس کی طرف آتے ہیں. دوسری بات گورننس کی میں نے بات کی ہے کہ جو گورننس جس طرح سے انداز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس میں پھر پنجاب کا ذکر اس لیے بھی آتا ہے, پنجاب اور KP کی. دیکھیں آپ جو آپ کی اسلام آباد کی حکومت ہے وہ اس کا سارا دار مدار ہوتا ہے کہ پنجاب میں آپ کیا کر رہے ہیں, کیا پرفارمنس دے رہے ہیں. آپ کی 2 حکومتیں موجود ہیں, KP کی اور پنجاب کی. مسئلہ یہ آتا ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب سے متعلق جو بات کی آتی ہے وہ صحیح ہے کہ وہ حکومتیں بناتی ہے اور حکومتیں ختم بھی وہیں سے ہوتی ہے. اور اب جو 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو صوبوں کی جو ہے اختیارات زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور جہاں پہ پرفارمنس اس حکومت کی پرفارمنس جب جانچی جائے گی تو اس کے براہ راست سے ہوگا کہ آپ نے صوبوں میں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر صوبوں میں آپ کی کارکردگی نہیں رہتی ہے تو مرکز میں آپ کا کوئی بھی وہ چیز, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ہو, چاہے وہ یعنی گورننس کے معاملات ہو یا کسی اور چیز کا بھی معاملات ہو, یہ ساروں کے سارا دار مدار آپ کے صوبوں کی پرفارمنس میں ہوتی ہے. چوتھی چیز میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ڈس ایرے ان دا پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے خود پروگرام میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو مختلف وزیروں کی مختلف باتیں نظر آتی ہیں. آپ پرائیویٹلی اٹھا کے کسی سے بات کر لیں, میں سمجھتا ہوں قریب 3 لوگوں سے بھی عمران خان صاحب کے, تو وہ بھی آپ سے اس بات سے متفق ہوں گے کہ چیزیں نہیں چل رہی ہیں جس طرح سے چلنا چاہیے. میں نے اپنے سیاسی اس میں یعنی جرنلزم کے دوران میں بہت ساری حکومتوں کو دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جب حکومتوں کے بہت زیادہ جب اس قسم کی پبلکلی ڈیبیٹ یا پالیمکس شروع ہوتی ہے وزراء کے درمیان, وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. میرے ساتھ ہیں زاہد, میں ذرا اس پہ صابر شاکر کو لے کر آؤں. صابر شاکر صاحب, کیا آپ بھی اتنے ہی مایوس ہیں عمران خان کی حکومت سے جتنے کہ زاہد حسین ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں وہ بتا دوں, ہارون اختر صاحب اور ہمایوں اختر صاحب کا جو سٹوری چل رہی ہے اس میں تھوڑا سا انفارمیشن میرے پاس بھی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان کی جو معیشت دانوں کی ٹیم ہے اس میں کانفلکٹس تو چل رہے ہیں, اور پچھلے دنوں ایک اور اٹیمپٹ بھی ہوئی, اور وہ اٹیمپٹ ہوئی کہ وزیر خزانہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو ایکنک کی سربراہی سے ہٹا دیا جائے. اور جب وزیر اعظم نے اس کا مشاورت کی اب معاشی ٹیم میں بچا کون ہے؟ جب شبر زیدی چلے گئے پرسرار بیماری کے بعد, بچا کون ہے معاشی ٹیم میں حفیظ شیخ کے علاوہ؟ وہ
میں کہہ رہا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب کے لیے یہ کیا گیا کہ جی ان کو ایکنک سے کی سربراہی سے فارغ کر دیا جائے. تو وزیر اعظم نے جب اپنے مزید 2-3 قریبی لوگوں سے مشاورت کی, پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر مشیر خزانہ کو ایکنک کی سربراہی سے ہٹا دیں گے تو پھر اس کے بعد پیچھے بچے گا کیا. تو یہ ایک چیز. دوسرا, پہلے جو آئیڈیا تھا کہ ہمایوں اختر صاحب کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے کیونکہ وہ بہت ایکسپرٹ ہیں, لیکن پھر ہمایوں اختر صاحب کے بعد اس وقت بات نہیں بنی, تو کہا گیا کہ نہیں, اصل برین جو ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو, پہلے ہمایوں اختر زیر بحث آئے, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اصل جو برین ہے اختر فیملی کا وہ ہے ہارون اختر صاحب. پھر ہارون اختر صاحب نے, جیسا کہ مالک صاحب نے بھی بتایا, ہارون رشید صاحب نے بھی بتایا, پھر ہارون اختر صاحب نے جو اقتصادی ٹیم ہے معیشت دانوں کی, وزیر اعظم عمران خان کی, ترجمانوں کی, اس میں پھر ایک بریفنگ دی, اور بریفنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنا لوہا منوایا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ زبردست آئیڈیاز ہیں, میں ایف بی آر میں بیٹھ کے پہلے ایز ایڈوائزر میں بہت کچھ کرتا رہا ہوں, اور اصل جو پچھلے دور کی جو ٹیکس کلیکشن تھی اور یہ اور وہ ساری چیزیں, وہ بیسیکلی میرے آئیڈیاز تھے. وہ ساری باتیں ہوئیں. تو اب جو چیز آ رہی ہے وہ ہے کہ جناب جو مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہے کہ شاید ہارون اختر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پہ آ جائیں شبر زیدی صاحب کی جگہ, وہ لک آفٹر کریں ٹیکس اینڈ ریونیو کے معاملات کو, ایف بی آر کو. تو یہ تجویز فی الوقت جو میری اطلاعات ہیں, یہ شبر زیدی تو باقاعدہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین تھے نا, معاون خصوصی تھوڑا تھے خالی. شبر تو چیئرمین تھے. جی بالکل, وہ معاون خصوصی نہیں تھے جی, چیئرمین تھے. لیکن ان کے لیے کیونکہ یہ اب اچھا, دوسری بات ہے کہ یہ ایکس سینیٹر ہیں, اس وقت یہ سینٹ میں نہیں ہے ہارون اختر صاحب, یہ ان کا ٹینور آئی تھنک پورا ہو چکا ہے تو 2018 میں, تو اس لیے ہاں جی یہ چیز تو یہ چل رہی ہے. لیکن فی الوقت آپ کو یاد ہوگا کہ مشیر خزانہ کی کو ریپلیسمنٹ کی جو افواہیں کانسپریسی چل رہی ہیں, لیکن آج آپ نے سنا ہے قومی اسمبلی میں حفیظ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے, وہ ہم نے اپنے پروگرام میں ان کا شارٹ چلوایا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں کہا ہے. مالک صاحب اور ہارون رشید صاحب اور مالک صاحب, میرا خیال ہے زاہد صاحب لائن پہ وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, آپ بھی بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی وزیر اعظم نے اپنی ٹرم مکمل نہیں کی, کوئی وزیر اعظم اپنا ٹینور, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ 72 سال اور وزیر اعظم کا ٹینور ان کا ذکر کیوں کیا, کیونکہ وہ مشیر خزانہ ہیں, کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ان سے نہیں مانگی گئی تھی. یہ تھریٹ لگائی ہے انہوں نے, یہ کس طرف اشارہ تھا اور کیوں تھا. جی آج یہ کہا ہے انہوں نے, آج قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ جو پھر سیاسی وہ کہا بھی غلط ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اگست 1973 سے لے کر مارچ 1977 تک اپنی ٹرم جو تھی خود مکمل کی, ان کو کسی نے نہیں کہا الیکشن کروانے کے لیے. وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے تقریباً 2 برس کے لیے, اس کے بعد 4 برس کے قریب وہ پرائم منسٹر تھے, اور وہ ٹرم انہوں نے اپنی مکمل کی, ان کو کسی نے, جی ہاں ہاں یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس طرح سے کر دیا ہے, کہہ دیا. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ وہ عمران خان کو تھریٹ لگائی ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں تو خود حیران ہوں, کیونکہ ایک طرف خواجہ آصف صاحب یہ بات کر کے گئے ہیں پچھلے دنوں کہ ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے, جو کچھ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, اور ہم ادھر بھی نہیں جائیں گے, ہم ادھر بھی نہیں جائیں گے. آج مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب, اور آپ کو پتہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی بڑے باخبر حلقوں میں ان کے اچھے تعلقات ہیں. ویری انٹرسٹنگ. مجھے ایک بریک لینے دیجیے ذرا, اس کے بعد اسی کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی بات کیوں کی نیشنل اسمبلی کے فلور میں, اس کی تک کیا بنتی تھی. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلوں محمد مالک صاحب کی طرف. مالک صاحب, آج مجھے کسی نے فون کیا, اس نے مجھے کہا کہ محمد مالک نے ایک بڑی زبردست ٹرم انوینٹ کی ہے اور کمال کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں رومرز نہیں ہوتی, اسلام آباد میں پری میچور فیکٹس ہوتے ہیں.
پہلے وہ فیکٹس انکیوبیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ پک رہے ہوتے ہیں انڈوں کی طرح, اس کے بعد وہ بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں رومرز نہیں ہوتی. یہ حفیظ شیخ صاحب نے جو یبڑی کی ہے وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں کہ کسی پرائم منسٹر نے, اور کہا بھی غلط ہے کہ کسی نے اپنی مدت مکمل نہیں کی, ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی, اس میں کیا مقصد ہے؟ وہ پرائم منسٹر کو وارن کر رہے ہیں یا وہ کسی اور کو وارن کر رہے ہیں کہ یار میری بھی نوکری پرائم منسٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہے, پلیز ذرا ہاتھ ہولا رکھیں؟ یہ کیا کہانی ہے؟ نہیں, اس سلسلے میں نہ ریومر ہے نہ پریمیچور فیکٹ ہے. پرائم منسٹر کی بڑی خواہش پرانی ہے اپنی حفیظ شیخ صاحب کی. آپ کو یاد ہے جب یہ فائنانس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے, جنہوں نے ان میں چھوڑ دی تھی, وہ اس لیے تھی کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے انٹرم پرائم منسٹر بننے کی گیم میں شامل ہوئے تھے اور ہونا چاہتے تھے. تو وہ خواہشیں ان کی اپنی ہیں, لیکن ان کو ایک کویشچن, دیکھیے ایک سوال بڑا ہزاروں خواہشیں ایسی بات کی, ہر خواہش پہ دم نکلے. زاہد نے بھی جب بات کی کہ یہ جب ایک گورنمنٹ بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے, ہلتی نہیں ہے, لیکن اگر ایک بڑی ریپوٹیشن ہلنی شروع ہو جائے نا تو موید پھر اس کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے سنبھلنا بھی. اٹس ناٹ سو سمپل. گورنمنٹ بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے, لیکن جتنی جلدی, اب آپ دیکھیے یہ جو انفلیشن کی بات ہوئی, مہنگائی کی بات ہوئی, بڑے آپ کو نی جرک ریئیکشن نظر آ رہے ہیں, آپ کو ایک سارٹ آف پینک نظر آ رہا ہے. اور میری ایک بہت سینئر ایک بیوروکریٹ سے بات ہو رہی تھی سرونگ سے, تو جسٹ گیو می 10 سیکنڈز, اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یار اس گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس میں ایک سینٹرل فورس, ایک وزیر ہوتا ہے, یا یعنی کہ جس طرح نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس میں اسحاق ڈار تھے, جیسے بھی تھے, اچھے تھے برے تھے, لیکن وہ ایک سینٹرل فگر تھا جو سارا چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرتا تھا. اور یوزلی یا یہ فائنانس منسٹر ہوتا ہے کیونکہ سارے پیسے وہاں سے گزرنے ہوتے ہیں, یا پلاننگ کا منسٹر ہوتا ہے, یا پلاننگ منسٹر ہوتا ہے, منسٹر آف پلاننگ, یا بہت سینئر بیوروکریٹ ہوتا ہے جس طرح پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر ہو. میاں صاحب کے زمانے میں ہم نے بڑا رگڑا, وہ فواد حسن فواد تھے, جونیئر تھا بندہ, سب کچھ تھا, لیکن اس کو اپنا کام آتا تھا, وہ ایک بائنڈنگ فورس تھی. اور اسحاق ڈار بھی تھے جو انہوں نے بیڑا غرق کیا, اور جو ان کے اوپر ایشوز ہیں وہ علیحدہ ہیں, وہ اپنی جگہ. اس گورنمنٹ میں دیکھیں آپ کا جو فائنانس منسٹر یا ایڈوائزر کہہ لیں, وہ اور پلاننگ کے منسٹر آپس میں بات نہیں کرتے کہ انہوں نے ان کی نوکری چھین کی, اس کی جگہ آئے میں. سو اسد عمر اینڈ حفیظ شیخ دے آر پولز اپارٹ. ایشو یہ ہے کہ ایک ہیڈ لیس چکن کی طرح کام چل رہا ہے, ایک یونیفائنگ کوئی نہیں ہے. ہر 1.5 اینٹ کی کوئی 150 مسجدیں بن گئی ہوئی ہیں, کوئی آپ کو کوہیژن نظر نہیں آتا. آپ کی سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے وہ ہے اکنامک پالیسی. اکنامک پالیسی دونوں نان پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہے, نہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے, نہ ان کا پولیٹیکل سٹیک ہے حفیظ شیخ صاحب کا, نہ باقر صاحب کا. سو پولیٹیکل تو بالکل سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں نا. So now the government is paying the price for that. بڑا میں اس کو لے کے آگے چلتا ہوں. صابر شاکر, کوئی سینٹر بھی نہیں ہے یہاں پہ. جی یہ بات صحیح ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ سول ادارے سے ہی آئی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ اعظم خان صاحب کیونکہ وہ بہت قریب ہیں ان کے, اور وہ رپورٹ یہ دی گئی تھی کہ اتحادیوں کے ساتھ جو بگاڑ پیدا ہوا اس میں بھی JKT کا رول ہے, اور انہوں نے ایسے مطالبات MQM کے بھی مان لیے, کاف لیگ کے بھی مان لیے, اختر مینگل صاحب کے بھی مان لیے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ سارے مطالبات ان کے ماننے ہیں تو پھر PTI کے وزیر اور PTI کی گورنمنٹ اور PTI کا مینیفیسٹو کدھر گیا؟ یہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم کو رپورٹ سبمٹ کی گئی, اور رپورٹ دکھا کے اور وزیر اعظم صاحب سے واپس لے لی گئی کہ جناب یہ آئی ہے رپورٹ. اور دوسرا آٹے کا بحران, چینی کا بحران, گندم کا بحران, اس میں بھی ان کو نامزد کیا گیا, انہی کی طرف اشارے کیے گئے کہ جناب اس میں بھی یہ ہیں. میں اسی کو لے کے ذرا ہارون رشید صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے چیف آف سٹاف بیمار ہوئے ہیں جو پرائم منسٹر کے ہیں, پرائم منسٹر کے پاس کوئی ایفیکٹو, نعیم الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں, جب زرداری صاحب تھے تو انہوں نے ایک پریکٹیکلی فاروقی صاحب جیسا سے بہت ہی جو گھاگ اور بہت تجربہ کار سول سرونٹ تھا پرانا, اس کو انہوں نے اپنے چیف آف سٹاف کے طور پہ رکھا تھا, سیکرٹری جنرل. ٹھیک, تو وہ ان کے معاملات سارے طے کرتے تھے, فون اٹھاتے تھے, لاہور کے DC سے بھی بات کر لیتے تھے, سندھ میں بھی بات کر لیتے تھے, کیونکہ سب کو وہ جانتے تھے, بائی نیم کرتے تھے. میں نے ان کو دیکھا بھی کئی دفعہ, چونکہ وہ بلاتے تھے مختلف چیزوں کے لیے, تو ان کی بڑی ریچ تھی. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں, جن پہ وہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے. سو پرائم منسٹر عمران خان اس ٹاپ کے اوپر بالکل تنہا ہیں, اور یہ جو مار پیٹ ہو رہی ہے, جو کھینچا تانی ہو رہی ہے کہ اعظم خان
JKT کو بھی انہوں نے آؤٹ کرنے کی کوشش کی. باقی ساری بیوروکریسی پنجاب کی اور سندھ کی وہ اعظم خان کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جونیئر تھے, ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, انہوں نے پنجاب میں سرو نہیں کیا, جو منسٹرز کی کھینچا تانی ہے. تو پرائم منسٹر کے آگے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے, ان کو کنٹرول نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اسحاق ڈار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی فواد حسن فواد نہیں ہے, ان کے پاس کوئی فاروقی نہیں ہے. کاروبار حکومت میں ایسا نہیں ہوتا. ہر حکومت الگ ہوتی ہے, اس کی تشکیل الگ ہوتی ہے, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. دیکھیے ساری خرابی انا کے تصادم سے پیدا ہوتی ہے کہ میں صاحب اختیار ہوں, مجھے اور زیادہ اختیار ہونا چاہیے. اقتدار کی نفسیات یہ ہے کہ وہ کم سے کم ہاتھوں میں مرتکز ہونے چاہتا ہے. یہ بہت پھر فلسفیانہ ہو جائے گا. یہ بھی اب یعنی پنجاب میں کیوں نہیں چیف منسٹر لگاتے, فعال چیف منسٹر اس لیے نہیں لگایا اسی تھیوری پہ کہ وہ آدمی بڑا پاور انجوائے کرے گا. یہ بالکل واضح بات ہے اور 100% مسلمہ ہے. مجھے اس کمیٹی میں جس میں یہ فیصلہ ہوا اسی وقت کسی نے بتایا. کون سا فیصلہ ہوا؟ چیف سیکرٹری لگانے والا؟ نہیں, کہ پنجاب میں کوئی مؤثر وزیر اعلیٰ نہیں لگایا جائے گا, وہ پاور انجوائے کرے گا. او بھائی یہ تو ایڈمنسٹریشن کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے. باورچی کا بھی اختیار ہوتا ہے بھائی, ڈرائیور کا بھی اختیار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ ڈرائیور کو تھوڑی بتاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تو یہی مسئلہ تھا نا کہ پنجاب میں نہیں مانگا. ذوالفقار علی بھٹو اس طرح نہیں پنجاب میں کرتے تھے. کتنے چیف منسٹر بدلے؟ نہیں, ان کا پرنسپل سیکرٹری ہدایات نہیں دیتا تھا. وہ یہ چاہتے تھے ان کی پالیسیوں کے منوان پیروی کی جائے. حنیف رامے, مصطفیٰ کھر, حنیف رامے, مصطفیٰ کھر کو کوئی پرنسپل سیکرٹری اس طرح ہدایات نہیں دیتا تھا. وہ عثمان بزدار تھے حنیف رامے. آپ کیسی بات کریں ڈاکٹر صاحب, آپ پڑھے لکھے ماشاءاللہ جہاندیدہ آدمی ہیں. آپ حنیف رامے کو عثمان بزدار سمجھتے ہیں؟ میں نے کب کہا ہے. اور معراج خالد کو اور مصطفیٰ کھر کو یہی وزیر اعلیٰ رہے نا, یہ عثمان بزدار تھے. نہیں, عثمان بزدار جتنے کمزور نہیں تھے. عثمان بزدار کا تو ایکسپوئر ہی نہیں ہے, اس کی یہ دنیا ہی نہیں ہے, اس کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ تو لگایا اس لیے گیا نا. اور روبوٹ کے ذریعے بھی ذرا کبھی کام دیا جاتا ہے. روبوٹ جتنا کام کر سکتا ہے, وزیر اعلیٰ نہیں لگانا. مالک کمپیوٹر ہی لگا لیتے. مالک ایک منٹ پلیز, آپ کی اجازت سے 2 باتیں کہی تھی اس نے, مہاتیر محمد نے. 2 چیزوں کا فہم ہونا چاہیے حکمران کو, خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں. یہاں تو اور بھی کرائسس ہے, سیاست کا بھی اور اکانومی کا بھی. اب آپ خود فرمائیں کہ عمران خان کو سیاست اور اکانومی کا کتنا فہم ہے اور مردم شناسی کتنی ہے. ان کے پاس شاید اب ایک راستہ بچ رہا ہے, مجھے نہیں پتا پریکٹیکلی ابھی وہ بھی پاسبل ہے. یعنی صدر بن جائیں, کسی کو وزیر اعظم بنا دیں, اسے ملک چلانے دیں. ان کے بس کا نہیں ہے. کیسے بن جائیں صدر؟ نہیں ہے ان کے بس کا. اب یہ ثابت ہو گیا بھائی یہ لڑائی. اچھا شروع سے مزاج یہ ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ لڑتے رہتے ہیں. میں 16 سال سے دیکھ رہا ہوں, اور وہ انہیں لڑنے دیتے ہیں. وہ لڑائی ہو رہی ہے تو صلح کراؤ. نہیں صلح ہوگی, شکایت ہوگی, شکایت کے بعد غیبت ہوگی, غیبت کے بعد بغض و عناد پیدا ہوگا, پھر جتھے داری ہوگی. یہ تو ہو گئی. مالک صاحب, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ایک پاورفل چیف آف سٹاف نہیں ہے, ایک تجربہ کار چیف آف سٹاف نہیں ہے پرائم منسٹر کے پاس, انہیں ایک فاروقی صاحب کی طرح کا یہ کوئی ایسا سول سرونٹ چاہیے جسے پاکستان کی بیوروکریسی بیک آف دی ہینڈ اس کو پتہ ہو, کراچی سے لے کے خیبر تک ایسا چیف آف سٹاف ان کے پاس ہوگا تو معاملات چلیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے موہد یہ اوور سمپلیفائڈ ایک ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید ایک سلور بلٹ سلوشن اس کا یہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کانسیپٹس کی کلیئرٹی بڑی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم نہ ایٹ دا سیم ٹائم نہ وہ اکانومسٹ ہوتا ہے, نہ ایگریکلچرسٹ ہوتا ہے, نہ میڈیکل کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. وہ مردم شناس ہوتا ہے. وہ ایک ٹیم اکٹھی کرنے کی اہلیت تھی. عمران خان صاحب کے بارے میں سب کی امید یہ تھی کہ کپتان آدمی ہے, آنسٹ آدمی ہے, تگڑا آدمی ہے اور ڈیسیژنز لینے کی ایبلٹی رکھتا ہے. تو یہ ہی ول پٹ ٹوگیدر اے گڈ ٹیم. اب پتہ نہیں انہوں نے کتنی اپنی بنائی ہے, کتنی دوسروں کی ایکسیپٹ کی, کیونکہ جب وہ کمپرومائزز شروع ہوئے اور یہ تمام ان کی کیبنٹ آپ دیکھ لیں, اولڈ وائن ان نیو بوٹلز والا حساب ہے. تو جب مانگے تانگے کی کیبنٹ سے انہوں نے کمپرومائزز شروع کر دیے تو پھر ہو سکتا ہے ان لیولز پہ بھی کمپرومائزز ہوئے ہوں. بات بڑی سمپل سی ہے, ایک کلیئرٹی ہوتی ہے. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اکانومی کرنی ہے تو ہم گروتھ لیڈ اکانومی کریں گے. مشن سٹیٹمنٹ آ گئی. اب خیال یہ تھا کہ پروڈکشن کے تمام فیسیلیٹیٹ کریں گے, کارخانوں میں پروڈکشن زیادہ ہو, انڈسٹری کے فائدے ہوں, سب کچھ ہوں. پالیسیز جب آتی ہیں تو وہ ایکسائز بڑھ رہی ہے, بجلی مہنگی کی جا رہی ہے, ٹیکسز اور لگائے جا رہے ہیں, ڈاکیومنٹیشن ایسی لائی جا رہی ہے جو ایک دم پوری نہ کر سکے. انہوں نے پروڈکشن کے پورے کارخانوں کو بند کر دیا. اب ایکسپورٹ کہاں سے آئے گی؟ صرف میں بات یہ کر رہا ہوں, مجھے تو کئی بار یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کتاب بڑا ہم سب کو سناتے تھے کہ پوری پاکستان کو پڑھنی چاہیے, وہ تھی کنفیکشنز آف این اکنامک ہٹمین. مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے خود اکنامک ہٹمین ہائر کر لی ہیں اپنے ساتھ وداؤٹ ریئلائزنگ.
اور یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کا ویو پوائنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کیا شیخ صاحب کا نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا گورنر اسٹیٹ بینک کا نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہے؟ وہ نہیں ہے. جس بندے کا ٹیکسیشن نہیں دیتا وہ اس ملک میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان کتنا ٹیکس واپس آ کے بنا لیا ہوگا جن کا نہیں نا بیکاز وہ باہر کام کرتے رہے ہیں, ان کے پاس لیجٹیمیٹ ایکسکیوز ہے, باہر کام کرتے رہے. بات یہ ہے بڑا ضروری ہوتا ہے لوگوں کا ڈومیسٹک پالیٹکس یا ڈومیسٹک سٹیٹس کے ملک کے اندر اپنا سٹیک ہونا. کوئی ریزن ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سٹیزن جو سے ہیں وہی پرائم منسٹر بنے گا, ڈیو نیشنلی بنے گا. پاسپورٹ سے بات یہ آپ کی کوئی روٹس ہوتی ہیں جن کا زندگی کا یہاں تعلق نہیں ہے, جن کا فیوچر ڈیپینڈ نہیں کرتا اس ملک کے ساتھ, ان کا فیوچر نہیں جڑا ہوا, ان کے ساری اکانومی آپ نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. کل کو خدا نہ خواستہ جدھر ہم جا رہے ہیں کیا ہوگا؟ شیخ صاحب اٹھائیں گے اپنا بریف کیس, وہ چلے جائیں گے واپس دبئی اپنے ہیج فنڈ میں, یا چلے جائیں گے ورلڈ بینک میں. باقر صاحب کنٹری میں وہاں پہلے چیف آف مشن تھے, اب اٹھیں گے ڈائریکٹر IMF کے چلے جائیں گے, اور پھر دونوں کے بیان آئیں گے کہ دیکھیں ہمیں موقع نہیں ملا, اگر ہمیں 2 سال اور مل جاتے ہم اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر دیتے. ہم یہ سنتے رہے ہیں. آج بھی شیخ صاحب نے عدالت میں وہ پارلیمان میں کہ دیکھیں وہ نوکری چھوڑ کے آئے ہیں, وہ نوکری چھوڑ کے آئے ہیں. بھائی پہلے یہاں پہ لوگ نوکریاں چھوڑ کے آ کے وزیر اعظم بھی بنے ہیں. ہمارے لیے کوئی احسان نہ کرے ہمارے پہ, خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے لیے نوکریاں نہ چھوڑیں. آپ یہاں کے فائنانس منسٹر نہ لگے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ویسے کہ یہ سب جو کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ کے آئے ہیں پاکستان کی خاطر, یہ در حقیقت بیوقوف بناتے ہیں. بریک میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کرنا کیا چاہیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. صابر شاکر صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب میں ایک تھیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو کچھ سینٹرل پلیئرز ان کی حکومت کے تھے جن کے اوپر وہ ریلائی کرتے تھے. پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے, سینٹر میں اسحاق ڈار صاحب تھے, اس کے علاوہ فواد حسن فواد تھے, کسی حد تک احسن اقبال تھے, چودھری نثار انٹیریئر کو کنٹرول کرتے تھے. تو وہاں سارا الزام یہ تھا کہ یہاں خاندان ہے, یہاں موروثی سیاست ہے, پرانے دوست احباب ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں, کزنز ہیں, کرپشن ہے, لوٹا جا رہا ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں. اور 3-4 سال جو ہے وہ یہی کہانی جو ہے اس کو لے کر میڈیا چلتا رہا. یہاں عمران خان پہ چونکہ یہ الزام نہیں ہے کہ کرپشن ذاتی طور پہ ہے, نہ ان کی بیوی کچھ کر رہی ہے باہر سڑک پہ نظر آ رہی ہے کہ معاملہ طے کرتے ہوئے, نہ ان کے بچے, نہ ان کی بیٹی, نہ ان کا کوئی ہے اس طرح سے, نہ ان کے کوئی کزنز ہیں, نہ کوئی بھائی ایسے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ جہانگیر ترین کیا کر رہے ہیں, اعظم خان کیا کر رہے ہیں, بزدار غلط لگا دیا ہے, محمود خان غلط لگا دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی بھی رجیم کو کرٹیسائز کرنے کے لیے کچھ ہینڈلز ہوتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم نے ہینڈل چینج کر دیے, چونکہ میڈیا کو تنقید تو کرنی ہے. تنقید تو میڈیا اس وقت بھی کر رہا تھا, کبھی سکھ کا سانس تو نہیں مل سکا نواز شریف صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ اس طرح کے نواز شریف صاحب کو اپنی ٹیم کے انتخاب میں پورا کنٹرول تھا, پورا اختیار تھا, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے کھلاڑی صحیح جگہ پہ لگائے ہوئے تھے, اور ان کو پتہ تھا کہ چودھری نثار علی خان کو کہاں کھلانا ہے, خواجہ آصف کو کہاں کھلانا ہے, پرویز رشید صاحب کو کہاں کھلانا ہے. فواد حسن فواد ان کے بالکل رائٹ ہینڈ قابل اعتماد تھے. 20 گریڈ میں آئے, 22 گریڈ میں ریٹائر ہوئے, ان کے ساتھ رہے. اسی طرح تنقید کرتے تھے میڈیا میں ہم کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے نہیں چینج کیا کیونکہ ان کے قابل اعتماد تھے گورنمنٹ. اور ان کو بھی پتہ تھا خواجہ آصف صاحب, چودھری نثار علی خان, پرویز رشید صاحب, ان کی آپس میں کتنی لڑائی ہے, بول چال بند تھی, لیکن انہوں نے کبھی صلح کروانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ وہ خوش ہوتے تھے کہ دونوں طرف بلکہ تینوں طرف کی خبریں ایک دوسرے کے بارے میں میرے پاس آتی ہیں. انجوائے کرتے تھے, اس کو انجوائے کرتے تھے. تو یہی چیز وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پورا اختیار نہیں تھا, نہ ہی سچویشن تھی اپنی ٹیم کے انتخاب میں. ایک تو ان کو اتحادی ملے 4, اور دوسرا یہ کہ کچھ فرمائشیں ادھر سے بھی آئیں. جب آپ ادھر سے فرمائشیں آتی ہیں, اگر آپ 8 آدمی ادھر سے لگاتے ہیں تو پھر یقیناً 4 آدمی آپ اپنے بھی لگائیں گے کہ میں بالکل نہ ہو جاؤں, ہینڈی کیپ نہ ہو جاؤں. میرے پاس اب بھی تو کوئی انفارمیشنز ہونی چاہیے, میرے بھی تو قابل اعتماد لوگ ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ
جو ادھر سے آئے ہیں ان پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو انہوں نے خود لگائے ہیں ان پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو لگائے ہیں ان پہ کیوں اعتراض ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلا اعتراض کہاں سے آیا۔ سی ایم پنجاب عثمان بزدار، ہمیں پتہ ہے، مالک صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلا اعتراض کہاں سے آیا تھا عثمان بزدار صاحب پہ۔ تو چیز یہ ہے کہ پھر جب پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے اپنی پسند کا سی ایم بھی نہیں لے سکتا، اپنی پسند کا منسٹر انٹیریئر نہیں لے سکتا، منسٹر فائنانس نہیں لے سکتا، منسٹر پلاننگ لے سکتا، تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تو یہ کوئی معاملہ کوئی اتنا سادہ نہیں ہے، یہ کافی پیچیدہ ہے، الجھا ہوا ہے، اور یہ کشمکش ایک چل رہی ہے ود ان مالک صاحب صابر شاکر صاحب نے چل رہی ہے۔ صابر شاکر نے سب کچھ کہہ بھی دیا اور کہا بھی نہیں، لیکن کہہ بھی دیا اور سب کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ڈو یو ایگری ود دس؟ نہیں، دیکھیے، یہ جہاں تک پرائم منسٹر کی اپنی ذاتی انٹیگریٹی ہے اس پہ میرا نہیں خیال اچھی بات ہے۔ بڑے عرصے بعد کوئی ایسا وزیر اعظم ہے کہ اس کی ذات کے اوپر کوئی انٹیگریٹی کے فائنینشیل یا دوسرے کویشچن مارکس نہیں ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ بڑے سوالات ہیں ان کے پیپل ہو آر ویری کلوز ٹو ہم، جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ۔ اور یہ بات بالکل صابر کی ٹھیک ہے، جس طرح میں تو ایگزیکٹ ورڈ کوٹ کر دیتا ہوں، یہاں تک پرائم منسٹر کو کہا گیا تھا کہ جی آپ توصیف پلس کو آپ وسیم اکرم پلس نہ بنائیں آن اے لائٹر نوٹ۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ ٹینیبل نہیں ہے، اور یہ اندیا دیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک بار سے زیادہ کہ شاید وہ چینج ہو جائے گا، لیکن وہ کسی نے بڑا اچھا ایک شعر بنایا، انہوں نے کہا جی وہ ایک شعر تھا نا، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، کسی نے بزدار صاحب کے بارے میں کہا پھونکوں سے چراغ جلایا نہ جائے گا۔ تو وہ بات بن نہیں رہی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جیسے چیس کا کھیل ہوتا ہے موہت، کہ آپ کو پیادوں کی، فیل کی، دوسروں کی قربانی دینی ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو چیک میٹ ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک ناؤ دا پرائم منسٹر ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ دیکھیے، اپوزیشن میں ضد کا، انا کا رویہ چلتا ہے، گورننس میں نہیں چل سکتا۔ اگر لیکن دیکھیں نا، صابر تو بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی آدھی ٹیم تو مالک ان کی اپنی ہے ہی نہیں، نہ فائنانس منسٹر ان کا، نہ انٹیریئر منسٹر ان کا، نہ گورنر وہ دیکھیے وہ اون کرتے ہیں نا آدھے ہیں۔ موہت بات یہ ہے، دیکھیے آدھے ہیں ان پہ بھی اعتراض ہے، وہ اون تو کرتے ہیں ان کو، نہیں اون تو کرتے ہیں نا، انہوں نے اون تو فلی کیا ہوا ہے، اس لیے the buck stops with him۔ یا تو کبھی انہوں نے یہ ہنٹ کرایا ہو کہ میرے نہیں ہیں۔ جو صابر بات کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے کہ بڑے لوگ انہوں نے اکوموڈیٹ کیے ہیں، لیکن جب آپ نے اون کر لیا پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، either you cause change or you will be consumed by change، یہ ایک طاقت کا اصول ہے۔ اب اگر انہوں نے، آپ پوچھتے سولوشنز، اگر اکنامک پالیسی میں چینجز نہ ہوئی ڈاکٹر صاحب تو اس کے بڑے خوفناک اثرات ہوں گے، اور ان لوگوں کو چینج کرنا ہوگا۔ آپ کو اکنامک مینیجرز کے نہیں چینج ہوں گے تو اکنامک پالیسی کوئکلی، کیونکہ میں ہارون صاحب کو اکانومی بھی ختم ہوگا۔ اچھا، بات وہی ہے، مالک صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل ہی غلط عمران خان مفروضے صاحب پہ بھی چلے کہتے گئے ہیں کہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کسی کے اشارے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ کیا عثمان بزدار ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے؟ کیا انہیں لگانے سے روکا گیا تھا؟ نہیں روکا گیا تھا۔ جب وہ پرفارم نہیں کر سکے تو ہر ایک نے اعتراض کیا، انہوں نے بھی اعتراض کیا جنہوں نے اپنے آدمی دیے تھے، اور انہوں نے بھی جن کا کوئی تعلق کاروبار حکومت سے نہیں ہے، جو غیر جانبدار ہے۔ یہی محمود خان کا معاملہ، اور بہت سے وزیر نالائق ہیں۔ یہ کسی نے کہا تھا کہ مرکز سے پنجاب کو چلانے کی کوشش کی جائے؟ جناب صابر، آپ نے چونکہ تھیسس دیا تھا، اب اس کی مخالف دو آوازیں اکٹھی ہو گئی ہیں، کوئکلی کمپلیٹ کریں بات کو، آخری لفظ آپ کا۔ جی، بات یہ ہے کہ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں مالک صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مالک صاحب بتا بھی چکے ہیں کہ میسج آیا کہ جناب یہ کر دیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان وہی بات ہے۔ اب پھر جب ٹیم 50-50 ہے، بلکہ میں تو کہوں گا 60-40 ہے، جب ٹیم کے ممبر 60-40% ہیں، تو پھر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی یہ اتحادی بھی تو ان کو پھر کیوں آپ ناراض کروا دیتے ہیں، یہ کیوں بلیک میل کر رہے ہیں، ان کو آپ ہینڈل کریں۔ تو یہ معاملات کھل کے یار صابر شاکر، ایک منٹ پلیز، کھل کے یار میسج آیا ہوگا مجھے، ایک منٹ صابر، ایک منٹ، مجھے یا مالک کو تو میسج نہیں بھیجا کسی نے، ہم کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ اب یہ تو بڑا مشکل بہت سے سوال، بے شمار لوگ کیوں تنقید کر رہے یہ تو بڑا مشکل ہیں جن سوال کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، اور جو ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ باتیں
یہ جو باتیں جو سر نیا آپ law کے بن رہا ہے ذرا بن جائے پھر آپ کی میری تنقید بھی بند ہو جائے گی. کیا تو ہم نے بھی ناپسند کرنا شروع کر دیا. اچھا وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. آخر میں بہت ہی دلچسپ سوال اٹھے ہیں لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا. صابر شاکر صاحب کا, محمد مالک کا, ہارون رشید صاحب کا اور اسی طرح سے زاہد حسین صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.